بالاحترام سامعین ذویل احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا خیر التوفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سارے لوگ آقا کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح، عاشقوں کی طرح، مستانوں کی طرح، پروانوں کی طرح جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام، اس کا پرکیف منظر آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابھی عالی جناب محترم الطاف حسین صاحب کے شہزادے، جن کا نام عالی جناب محترم حافظ و قاری محمد شاہد حسین صاحب، ان کے سر پر دستار باندھی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حافظ قرآن ہوئے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان کے ہمارے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی انشاءاللہ کل بیٹی کی بارات آئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ بیٹے کی جائے گی۔ مولا تعالیٰ پروردگار ان رشتوں میں بھی اے اللہ خوب خوب برکتیں فرمانا، اور تمام شیاطینی خرافات سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اے اللہ محفوظ و مامون فرما دینا۔ ممبر شریف پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ابو حضور سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ کے ساتھیوں میں، اور آپ کی اس بستی کا نام ندنو ہے۔ ندنو میں نے پہلی مرتبہ اس کا دیدار کیا، حاضر ہوا، مگر نام بہت دنوں سے سنتا ہوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یار کون سے کھیت میں گلاب کا پودا اگا ہے۔ بھلے آپ کے سامنے وہ ابھی کھیل رہے ہوں ایک بچے کی حیثیت، مگر اس وقت آپ
यूट्यूब की दुनिया पर आएंगे, मोबाइल खोलेंगे, शोरा की फहरिस्त देखेंगे तो उनमें एक चमकते हुए सितारे की तरह ताहिर रजा रामपुरी जो नदनऊ के रहने वाले इस नाम से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बड़ी बात है। जी जी गांव का नाम, किसी किसी गांव का नाम चोर से मशहूर होता है साहब कि उस गांव में बहुत बड़ा डकैत रहता था। किसी का नाम मंत्री से होता था, बड़ा मंत्री रहता है। किसी के गांव का नाम पहलवान से होता है, बहुत बड़ा पहलवान। किसी का नाम नेता वगैरह। मगर अल्लाह का फजल है यार, तुम्हारे गांव का अगर नाम हुआ तो एक नाते नबी पढ़ने वाले के नाम से हुआ। अल्लाह ताला और ऐसे गुलाब के फूल पैदा फरमाए जो इसको रोशन कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हाफिज कुरान है, इनके उस्ताद मोहतरम, आज इनका दिल इतना खुश होता होगा, इतना खुश होता होगा यार। जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़ के पढ़ाया था आज इतना खुशी के मारे ये बच्चा तो पीछे हट रहे थे, ये कह रहे हैं अपने उस्ताद हजरत आप आ गया, मगर नहीं, क्योंकि बच्चे को गोद में बिठाला जाता है। आज खुशी के मारे कहा बेटा आज तुम आओ, क्योंकि जो दूल्हा बनता है ना वही घोड़ी या घोड़े पे चढ़ता है। अब्बा खुशी के मारे बेचारे बैग दबाए पड़ते हैं, मगर आज ये बैग नहीं दबाए हुए, सूट दबाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह समझ। अल्लाह ताला हमारे कारी राशिद साहब बड़े मेहनती हैं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। देखो कोई भी कुरान के एक लफ्ज का भी कोई पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दो हजरत। और मुझे इन उलमा के भी सबके नाम, हमारे हजरत है माशाल्लाह, हमारे हजरत है सारे लोग, और इनको तो आप देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अब देखना बड़ी तेजी से सफर कर रहा हूँ, मैं तो दिल से दुआएं कर रहा हूँ अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा ना माशाल्लाह। आमना कलाल आमना अल्लाह। और हमारे नूरुद्दीन मंजर साहब ये शायर लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हमारे सारे लोग हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तो पूरा कुरान एक पल्ले में नहीं दे सकता कोई दौलत, तुम क्या दे सकते हो, पूरी दुनिया रख दिया तब भी नहीं। खुशी होती है बाप की, हमारा बेटा हाफिज कुरान मोहब्बत में तोहफा पेश कर दिया। क्या इन्हें कपड़े नहीं मिलते? मिलते हैं कपड़े, मगर ये तोहफा कभी कभी मिलता है। ये तोहफा कभी कभी मिलता है, समझे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मुबारकबाद है इनके उस्ताद मोहतरम को। और ये लोग जितने हैं, ये गांव को प्रधान जो होता है उसको गांव वाले चुनते हैं। तो तुम्हारे चुने हुए में गलती हो सकती है, मगर दीन का काम करने वालों को अल्लाह ताला चुनता है। कौन चुनता है बोलो? अल्लाह ताला चुनता है। तो क्या अल्लाह ताला के चुने हुए में गलती हो सकती? नहीं हो सकती। अल्लाह ने दीन के काम के लिए चुना। किसके लिए चुना बोलो? दीनी काम के लिए। अल्लाह मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार ऐ अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। एक मिसाल आप समझें, हो सकता है समझ में आ जाए। एक मामूली सा मामूली ऐसा कपड़ा ले लो कोई भी, इस दौर में 20 रुपए मीटर से तो मामूली कोई मिलते ही नहीं, 20-25 रुपए मीटर का ले लो, और एक 2500 रुपए वाला ले लो। 25 रुपए में 2500 में बहुत बड़ा फर्क होगा, मगर यही कपड़ा अल्लाह बरकतें फरमाए। 25 रुपए वाला सिर्फ कुछ नहीं, इसके अंदर कुरान रख दो, ये कुरान का जुज़दान हो जाएगा। बोलो होगा नहीं? कुरान रख दो इसके अंदर, और एक 2500 रुपए वाला उसके अंदर तुम्हें रख दूं, किसी भाई को रख दूं, मतलब उसकी पैंट बनवा दूं, पैंट सिल जाए। एक महीना वो 25 रुपए वाला कपड़ा जिसके अंदर कुरान रहा, वो दिनों रात कुरान उसके अंदर रहा, कुरान का जुज़दान रहा, कुरान उसके अंदर रहा, कुरान के वो ऊपर रहा, और एक वो कपड़ा 25 रुपए मीटर वाला उसके अंदर तुम रहे, पूरा महीना उसे रगड़ते रहे। एक महीने के बाद अब मैं कुरान शरीफ का कपड़ा तुम्हें दूं, कहूं लो चूमो, तो बताओ चूमोगे नहीं? सब चूमेंगे यार, सीने से लगाएंगे, माथे से, आंखों से लगा, सर पे रख के, एक महीने के बाद। और अगर एक भाई पैंट पहने थे, इतनी रगड़ी, कितनी बदबू होगी, समझे। पैंट पहनी, एक महीने 25 रुपए मीटर का कपड़ा अगर तुम्हें दे दूं तो चूमोगे से थूकोगे।
اور ناک ایسے کرو گے، بولو کرو گے؟ یہی وجہ ہے بعض لڑکے 2 دن اگر جوتوں سے موزے نہ اتارے تو ایسی بدبو آتی ہے جیسے لیٹرین پڑی ہے، سمجھے؟ کہہ رہے بے شک لگ رہا تجربہ ہی نہیں بھی ہو گیا۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنی بد، اس وجہ سے زیادہ تر لڑکے شادیوں میں کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا بعض جوتوں کا بھی ایسے ہی ہوتا، اگر ایک دن بھی پہن لے تب بھی بہت بدبو آتی ہے۔ کئی کمرے میں اگر آ جائے موزے پہنے وہ اور جوتے اتار، اللہ کی پناہ، وہ اکیلے ہی رہ جائے گا، تم سب بھاگ جاؤ گے۔ اتنی بد، تو 1 مہینے کے بعد اگر تمہیں پینٹ دے دی جائے اسے چومو گے؟ نہیں۔ اب کہو گے یار یہ کہاں کا انصاف ہے، میں پوچھتا ہوں، مہنگی تھی، قیمتی تھی، اچھی تھی، کوالٹی والا کپڑا، ساری چیزیں، اور یہ تو 25 روپے میٹر کا، اسے چوم رہے اسے تھوک رہا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہو گے حضرت بات یہ نہیں ہے، بات یہ تمہیں ہمیں معمولی لگ رہا ہے، مگر اس کے اندر قرآن رکھ گیا تھا، اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے، تو اب یہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا ہے۔ تو یہ جتنے علماء ہیں، جتنے حافظ و قاری ہیں، ابھی تک جیسے بھی تھے، چاہے غریب کے بیٹے ہوں یا امیر کے بیٹے ہوں، کوئی سی بھی برادری کے ہوں، ان کے اندر قرآن آ گیا ہے۔ اب ان کے ہاتھوں کو چوما جائے گا، اب ان کے ماتھے کو چوما جائے گا، اب انہیں سینہ ملایا جائے گا، اب انہیں محبت سے دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غریب کا یا امیر کا، یہ دیکھو کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے اندر قرآن ہے۔ ایک کپڑا قرآن سے لگا تو سر کا تاج بن گیا۔ ان کے حافظوں کے کتنی مرتبہ انہوں نے ایسے کر کے وقت پلٹے ہوں گے تو جا کے یہ حافظ قرآن ہو، کتنی مرتبہ آنکھوں سے دیکھ کے، جہاں غلط پیٹا ہوگا دیکھ کے پڑھ، دیکھ کے پڑھ، دکھوایا ہی۔ آنکھوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے ان کی؟ ہاتھوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ تھوڑا ذہن اگر بدل لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، آقا فرماتے لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ اللہ، کتنے لوگ برائیاں کر دیتے ہیں حافظوں کی، کتنے لوگ اماموں کی برائیاں کر دیتے ہیں، کتنے لوگ تیری میری سب کی برائیاں کر کے چلے جاتے ہیں، مگر پیارے نبی نے کیا کہا وہ تو سن۔ آقا فرماتے لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، جو اماموں کی برائی، جو عالموں کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، برائی کرتا، سنو نبی فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے۔ اللہ، نبی جس کو جنتی کہہ دیں تو وہ جنتی ہے، جس کو جہنمی کہہ دیں تو وہ جہنمی ہے، جس کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہہ دیں تو وہ حرام ہے۔ نبی اگر دن کو کہہ دے رات ہے تو رات ہو کے رہے گی، اور رات کو کہہ دے دن ہے تو سورج نکل کے رہے گا۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے ایمان والو۔ جن کے عرس کا موقع وہی کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ سبحان اللہ۔ میں سمجھا شاید کل کو پردھان جی سے مشورہ کرو، پھر پرسوں کو جا کے سبحان اللہ کہو۔ اب دھیان رکھیو، اچھا اللہ برکت فرمائے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پیار سے بولو لا ورب العرش،
ان سے ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ارے ندنوں والوں تمہارا پیار اتنا کر رہا۔ ماشاءاللہ دیکھو، اب ایسے بھی نہیں ہے کہ ہر بات پہ سبحان اللہ۔ کئی سوچو کہ ہم نے سیل بھی سٹارٹ کر دیا۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی اماں مر گئی، نیچے سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھ تو لوگ کہاں سبحان اللہ کہنا۔ تجھ سے اور جنت سے کیوں مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ کاروں کے فوراً قید و بند اور حشیر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ کئی علماء سے ہماری کئی مہینوں ملاقات ہو رہی، ان سے فون پہ ہوتی رہتی ہے، بیچارے راجستھان کے لیے کہاں کے لیے تعریف۔ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی نبی جو قید ہے وہ نبی نے فرمایا جو حقیر سمجھتا کمتر سمجھتا وہ جو ذلیل سمجھتا وہ کھلا ہوا منافق۔ اب منافق کی سزا کیا؟ ذرا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حفاظ و قرہ بیٹھے اللہ میرا بھی دل چاہ رہا قرآن پڑھوں۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ قرآن شریف بڑھا میں جی اللہ فرماتا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے بولو؟ حافظ قرآن ہے نا، ان کے سینے میں قرآن۔ ایک آیت اور سنو۔ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ، بے شک منافقین کو اور کافرین کو دونوں ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھا جائے گا۔ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، دونوں کو ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھا جائے گا۔ پیارے قرآن پڑھا کرو،
اور قرآن سنا کرو. آج میں بھی قرآن شریف کی طرف آ گئی. سب کچھ ہے ہمارے یہاں قرآن میں، مگر اب تو قرآن کی تلاوت ہی ختم ہو گئی. جس مکان میں دیکھو تو موبائل کی آواز آ رہی ہے. اگر 3 بھائی ہیں، 3 کمرے ہیں، تو تینوں کمروں سے الگ الگ آواز آ رہی ہے. ایک دوسرے کی کوئی خیر و خبر کچھ نہیں، خالی بس موبائل پر SMS لکھ رہا، چیٹنگ کر رہا، موبائل پہ لگا ہوا. ماں کی خیر و خبر نہیں، بہن کی خیر و خبر نہیں، بھائی کی خیر پوچھتا نہیں کہ تم نے کبھی کھانا یا نہیں کھایا، بہن تم کب آئی ہو کب نہیں آئی، سلام کرنے کی فرصت نہیں. حد تو یہ ہے کہ دسترخوان پہ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تینوں بھائی تو تینوں موبائل میں لگے ہوں، لقمہ چل رہا ہے، بھلے دسترخوان پہ رگڑا جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں، اتنا پاگل ہو گیا موبائل کے چکر میں، پتہ ہی نہیں ہے نمک سبزی میں ہے کہ نہیں ہے، مرچیں ہیں کہ نہیں، بس ہنس رہا ہے. جیسے پہلے پاگل لوگ نا خود ہی ہنستے تھے، آج یہ موبائل میں کیوں ہنس رہا بھائی تو؟ وہ مراد آباد کے لڑکوں نے یا کہیں کے لڑکوں گالیاں فٹ کر کے چٹکلے بنا کے موبائل میں ان گالیوں پہ ہنس رہا. اچھی بات سن لیتا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا عرس آنے والا، اللہ کے ولیوں جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، ان کی بارگاہ میں جا کر کے مانگا کرو. ہمارے یہاں قرآن میں ایک آیت آئی ہے، ابھی 2 دن پہلے میں اس کو پڑھ رہا تھا، پھر میں اس کی تفسیر دیکھنے لگا. یہ جو علماء بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں نا، انہیں موبائل کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے. پہلے بہت ساری کتابیں اکٹھی کرنی پڑتی تھی، قرآن شریف اکٹھا کرنا پڑتا، ادھر ادھر پوری لائبریری. اب ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں اگر بخاری شریف دیکھنی ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، ترمذی شریف دیکھنی ہے تو اس میں، مسلم شریف دیکھنی ہے تو اس میں، ابن ماجہ تو اس میں، ابن داؤد، ابو داؤد اس میں. جو بھی کتاب حدیث کی دیکھنی ہے اس میں دیکھنی، جو بھی تفسیر کی دیکھنی ہے اس میں نکالی اور پڑھ لی. اب صرف ہمیں یہ اٹھانا، پہلے اتنی کتابیں لاد کے چلتے تھے، لائبریری میں جاتے تھے، کبھی کہیں چلو پڑھ کے آئیں گے. اب تو اگر آدھا گھنٹہ کہیں مل جائے تو آدھا گھنٹہ مطالعہ ہو جاتا ہے. ابھی میں لیٹا تھا، کچھ لوگ تھے تو میں فتاوی رضویہ نکالے ہوئے تھا. آدھا تم بھی کر سکتے ہو یہ کام، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ. اور اگر جو غلط استعمال کرے اس کی تو میں کچھ کہتے ہی، وہ تو غلط اگر نماز پڑھے تو وہ بھی تو غلط ہی، غلط انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. تم بھی اگر صحیح استعمال کرو. قرآن شریف، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محررا. اللہ، میں بھی حافظ قرآن الحمدللہ. جب جاتا ہوں رمضان میں سنانے تو 50 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ. تراویح سننے کم آتے ہیں، کوئی 8ویں رکعت میں آ رہے ہو، کوئی 5ویں. بولے چلو ہم ان کے پیچھے تفسیر سنیں گے. صرف 1.25 پارہ پڑھتا ہوں، میں اطمینان سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتا ہوں. کبھی 1.5، کبھی 1.25، کبھی جیسے اللہ تعالی ہمت دیتا. اب سنو، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، قرآن میں ایک لفظ آیا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ. ہمارے یہاں کتنے لوگوں کا نام عمران ہوتے، تو یہ قرآن میں نام ہے، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہے کون. 2 نام آتے عمران. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تھا عمران، اور ایک حضرت مریم کے باپ کا نام عمران تھا. یہاں جو قرآن کی تفسیر میں اس میں حضرت مریم کے باپ کا، جو میں نے یہ آیت پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کے باپ دوسرے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ، عمران کی بیوی نے جب کہا، قرآن پڑھا کرو، قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. سبحان اللہ. اصل میں 120 سال کی تقریباً عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں تھی.
اب انہوں نے سوچا کیا کریں، تمنا بہت تھی اولاد کی. باہر آنگن میں بیٹھی تو ایک چڑیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چوگا دے رہی تھی. چوگا سے اپنی چونچ سے بڑا پیار کر رہی تھی، چو 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 کرتی ہے نا، بڑا پیار. انہوں نے بھی کہا اے اللہ اگر تو مجھے نا بچہ دے دے گا نا تو میں اس بچے کو تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. سبحان اللہ. کیا کہا؟ دینی کام کے لیے چھوڑ دوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امید دے دی. سبحان اللہ. کیا عطا فرمائی؟ امید عطا فرمائی. اللہ جیسے ہی امید عطا فرما دی تو کہنے لگے اللہ میرے پیٹ میں جو امید ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. سبحان اللہ. قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، محررا آزاد کر دوں گی جو میرے پیٹ میں نے نظر مانی. اللہ اس وقت بیت المقدس جو فلسطین میں وہی قبلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی نکلی. اب بھائی مسجد میں جھاڑو مارنا، اذان پڑھنا، اللہ کے گھر میں خدمت کرنا لڑکے کا کام ہوتا، لڑکی کا؟ لڑکے کا. میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا، اللہ معاف فرمائے سے بتا رہے ہوں، وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے، پھر روک دیا گیا کیونکہ نماز کم پڑھ رہا، کونی زیادہ مار رہا. جانتے ہو عادت، اگر عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوٹلوں میں نہیں ملتے، اتنے مسجدوں میں ملتے ہے کہ نہیں. مگر اس چیز کو، فتنے کو دبانے کی وجہ سے کہا تم گھر میں پڑھو، ہم مسجد میں پڑھیں. سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال اس بات کو نہیں چھوڑ رہے ہوں، پھر کسی موضوع پوری تفصیل سے بتاؤں. تو اب وہ بیٹی پیدا ہوئی، اب تو انہوں نے نظر مانی تھی. ان کا نام فاقورہ تھا. کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا، جن کو یہ پیدا عمران کی بیوی، حضرت عمران کی بیوی. خیر اب کیا کریں، وہ بچی دے دے. تو جتنے بھی خادم تھے سب کی محرابیں الگ الگ تھیں. حجرے، اس دور میں جو امام کا حجرہ ہوتا ہے ایسی محراب. ان خدمت کرنے والوں میں، خدمت گزار میں ایک اللہ کا نبی بھی تھا جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا. سبحان اللہ. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان اللہ. کلما دخل علیہا، سمجھے اللہ کون؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ نا حضرت زکریا محراب میں داخل ہوں گے. کب؟ ابھی سننے کی بات ہے. حضرت زکریا کو گود میں دے دیا گیا اس بچی کو. اللہ ان کی بھی محراب بنا دی. ایک محراب حضرت مریم کی، توجہ رکھیں، حضرت مریم کی محراب بنا دی. صاحب ہو گئی. یہ تھی کون؟ حضرت مریم حضرت زکریا کی. یہ بھی بتا دوں رشتے کے اعتبار سے حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے حضرت زکریا. سبحان اللہ. کون ہوتے تھے بولو؟ حضرت زکریا کی بی بی اور حضرت عمران کی بی بی دونوں بہنیں تھیں. ان کا نام حضرت زکریا بی بی کا نام تفسیر میں انشاء تھا. ان کا فقورہ. اللہ سنو، اب وہی پال رہے. کہا یہ محراب اب تھوڑی بڑی ہو گئی. جب حضرت مریم کا حجرہ بند کر کے، محراب بند کر کے حضرت زکریا آتے تھے اور جب پھر پہنچتے تھے، دیکھو اب کیا حال ہے. فلما دخلا زکریا المحراب،
فلما دخل علیہ